किया है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर मैंने ज़िंदगी गुजारी है। फ़िक्रमंद होना आदमी के लिए इस बात की है कि आदमी इस पर फ़िक्रमंद हो कि मेरी मौत के बाद मेरा क्या बनेगा। जवानी में मौत आए, बुढ़ापे में मौत आए, जल्दी मौत आए, देर से मौत आ जाए, ये आदमी के लिए बड़ा मसला नहीं है। अल्लाह ने हम और आपको दुनिया के अंदर बहुत सारी नेमतें दी हैं और सबसे बड़ी नेमत जो दी है वो अल्लाह ने हम और आपको ईमान की नेमत दी है। हर चीज़ के लिए दुश्मन मौजूद है, हर चीज़ को वजूद देने के लिए भी अल्लाह जल्ल शान मन वालों ने असबाब बनाए हैं और फिर उसको बरकरार रखने के भी असबाब हैं, उसको ख़त्म करने के लिए भी असबाब मौजूद हैं। ये बिल्डिंग जो खड़ी है, इस बिल्डिंग के अंदर हर चीज़ जो है इसके लिए ज़वाल भी है और इसको ख़राब करने के लिए असबाब भी है। लकड़ी के दुश्मन है, लोहे का दुश्मन है, लोहा ख़त्म हो जाता है, उसको जंग लग जाता है, लकड़ी को दीमक लग जाती है और वो लकड़ी ख़राब हो जाती है, फलों को कीड़े लग जाते हैं, फल ख़राब हो जाते हैं, गोश्त बड़ा खसड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बस बदबूदार बन जाता है। ज़मीन के लिए खतर कीड़े मौजूद हैं, नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन मौजूद हैं। जो चीज़ भी है उसका दुश्मन भी मौजूद है और फिर जो जितनी बड़ी चीज़ होती है उसके दुश्मन इतने ज़्यादा होते हैं। हम और आप में से घरों के अंदर जो चीज़ें रखते हैं उसमें से हर खुराक की चीज़ के लिए दुश्मन मौजूद है। दूध का दुश्मन है, गोश्त का दुश्मन है, सब्जी का दुश्मन है, गले का दुश्मन है, कीड़े मकोड़े उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, जानवर आकर उसको पी लेते हैं, आदमी के हाथों से उसको छीन लेते हैं, इस सब के दुश्मन मौजूद हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो तालीम दी है, मगरिब के बाद अपने बच्चों को बाहर मत छोड़ो, आसमान से आफतें उतरती हैं, कहीं तुम्हारे बच्चे उसके शिकार ना हो जाए। रात को घरों के अंदर आग को जला बुझा दिया करो, किसी तरह से शैतान इस आग की वजह से तुम्हारे घर को वो जला न दे। और बर्तनों को ढांक पे रखा करो ताकि इस बर्तन के अंदर कोई जहरीली चीज़ वो गिर कर तुम्हारे लिए नुकसान का बायस न बन जाए। बर्तनों को खुला मत छोड़ा करो, बर्तनों को ढांप दिया करो, उसके ऊपर न हो तो कोई लकड़ी रख दिया करो ताकि तुम्हें तुम्हारा दुश्मन, जिंदगी का दुश्मन, तुम्हारे माल का दुश्मन उसको नुकसान न पहुंचा दे। घरों को कुंडी लगा दिया करो ताकि घरों को कुंडियों लगाने से कोई चोर दुश्मन तुम्हारे घर के अंदर दाखिल न हो जाए। ये सब एहतियातें बताई हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों के लिए। तो मेरे दोस्तों, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सबसे कीमती चीज़ एक इंसान का माल है, उसके दुश्मन मौजूद हैं। इंसान की जान है, उसके हज़ारों सैकड़ों दुश्मन मौजूद हैं कि जिससे इंसान की जान को नुकसान पहुँच सकता है। और एक इंसान के पास कीमती सरमाया इंसान का माल है और इंसान का ईमान है, और ईमान के दुश्मन भी दुनिया में सबसे ज़्यादा। ईमान, शैतान इंसान के ईमान का दुश्मन है, नफ्स इंसान के ईमान का दुश्मन है, बाहर का माहौल इंसान के ईमान का दुश्मन है। यहूद, नसारा, मुशरिकीन, मुल्हिदीन वो इंसानों के, मुसलमानों के ईमान के दुश्मन है कि वो खुद भी बेईमान हो और मुसलमानों को भी वो बेईमान बनाए। और वो बेईमान बनाने की तदबीरें वो हमेशा सोचते रहते हैं। दुनिया के अंदर हमेशा ऐसी जमात रही है और ऐसे लोग रहे हैं कि जिनकी कोशिश थी कि ईमान वालों से ईमान छीन लिया जाए, उनको ईमान से महरूम कर दिया जाए, उनके दीनी मराकिज़ को, उनके माबिद को और दीनी मकामात को नुकसान पहुंचा दिया जाए। ये हमेशा उन्होंने इस बात की मेहनत की है और इस बात का इरादा उन्होंने किया है और अमलन वो कोशिश करते रहे। उन तदबीरों में से एक तदबीर जो अहले किताब एक तदबीर मुसलमानों को ईमान से वरगलाने की करते थे, वो ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि काफिर लोग आपस में मशवरा करते थे और मशवरा करके ये कहते थे कि हम ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं कि हम मुसलमान हैं। थोड़े वक्त के लिए अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं और मुसलमानों के सामने भी हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, हम भी तुम्हारे दीन के अंदर दाखिल हो गए। तो मुसलमान हमें कहेंगे हमारे बारे में कि ये लोग अपने दीन को छोड़कर, यहूदियत को, नसरानियत को छोड़कर हमारे दीन के अंदर दाखिल हो गए, इन्होंने हमारा दीन कबूल कर लिया। और फिर जब मुसलमान ये समझे कि ये भी मुसलमान हो गए, फिर कुछ वक्त के बाद उसी दिन शाम को या कुछ दिनों के बाद फिर उसके दीन को छोड़ दो और वापस अपने दीन को जाहिर करो।
اور مسلمانوں کو یہ کہہ دے کہ دیکھو ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا، تمہارے دین کے اندر ہم داخل ہوئے، ہم نے سمجھا کہ شاید تمہارا دین حق ہوگا، تمہارا دین سچا ہوگا، تمہارا دین اچھا ہوگا، تمہارے دین کے اندر امن ہوگا، تمہارے دین میں محبتیں ہوں گی، تمہارے دین کے اندر بہتری ہوگی، ہم نے تمہارا دین اپنایا، لیکن تمہارے دین کو اپنانے کے بعد اندر سے جا کر ہمیں پتہ چلا کہ تمہارا دین قابل قبول نہیں ہے، قبول کرنے کا قابل دین نہیں ہے، تمہارے دین میں امن نہیں ہے، تمہارے دین میں خوشی نہیں ہے، تمہارے دین میں محبت نہیں ہے، تمہارے دین میں سکون نہیں ہے، تمہارا دین سچا دین نہیں ہے، ہمارا دل تمہارے دین پر مطمئن نہیں ہوا۔ تو اب پھر مسلمانوں کو یہ کہہ دو تو بس اسلام کو چھوڑ دو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان اپنے دین کے بارے میں ان کو شکوک و شبہات پیدا ہو جائے گی۔ اب سے اپنے دین کے بارے میں مسلمان بھی سوچنے لگ جائیں گے کہ دیکھو یہ لوگ قربانی دے کر مسلمان ہو گئے، ہمارے دین کے اندر آ گئے، ہمارا دین انہوں نے قبول کر لیا، لیکن ان کو ہمارے دین میں اطمینان نہیں ملا، وہ ہمارے دین کے اوپر مطمئن نہ ہوئے، دین ان کو اچھا نہیں لگا، تو معلوم ہوا کہ ہمارے دین کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے اور ہمارے دین کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے، تو وہ بھی اپنے دین کے بارے میں وہ متفکر ہو جائیں گے، قدم ان کے ڈگمگا جائیں گے، اور وہ بھی اسلام کو اس طرح سے تمہیں بھی دیکھ کر جب یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ اہل کتاب ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کسی بھی دینی کام کو اختیار کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا یہ بڑا جرم ہے، اس سے کہ آدمی اس کو نہ کرے۔ اب کہ کوئی آدمی شروع سے کافر ہے تو وہ تو ہے کافر، لیکن اگر کوئی مسلمان کافر بن جائے تو پھر وہ مرتد ہے، اور اس کی سزا عام کافر کی بنسبت بہت سخت ہے۔ اس کو عام قبرستان میں مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن میں اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اس کا ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور اس کو 3 دن کے بعد حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھائے بجھائے، غلط فہمیاں اس کی دور کر دے۔ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ عورت اگر اسلام کو چھوڑ دے تو اس کو قید کر دیا جائے گا، اور وہ توبہ کر کے مسلمان بن جائے یا اسی عمر بھر کے لیے اس کو قید میں رکھا جائے گا، اور اسی طرح سے قیدی بنا کر اس کی موت واقع ہو جائے، اور اس کو پھر معاشرے میں جینے کا حق نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے، اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ عام مسلمان بھی جب مسلمان ہو جاتے ہیں جیسے ہم، اور پھر خدا نخواستہ غلط حرکتیں کرتے ہیں تو مسلمان اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مسجد والے بن کر جب ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے، معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، تو پھر یہ دین کے بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دین والے پھر لوگ عام لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسجد والے ہیں، یہ مدرسے والے ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں، یہ دین والے ہیں، یہ علماء کے ساتھ جڑنے والے ہیں، یہ خود علماء ہیں، اور یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہے، صحیح تربیت آدمی کو نہیں دیتا، تو وہ دین کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر دین کے کام میں مثلاً ایک آدمی ہے، مدرسے کا طالب علم تھا، اور اس نے مدرسے کا طالب علم بن کر پھر مدرسے کو چھوڑ دیا، اور اس نے نمازیں چھوڑ دی، اس نے اپنی حرکتیں، اپنا کردار، اپنی شکل، اپنا حلیہ وہ اس نے برا بنا لیا، تو یہ عام مسلمانوں سے زیادہ خدا کے نزدیک مجرم ہے، اس لیے کہ یہ اب لوگوں کے لیے جو لوگ اس کو جانتے ہوں گے کہ یہ مدرسے میں تھا، یہ حفظ کر رہا تھا، یہ کتابیں پڑھ رہا تھا، کچھ وقت اس نے مدرسے میں گزارا، یہ تبلیغ کے اندر گیا، اس نے چلہ لگا لیا، 4 ماہ اس نے لگا لیے، اب یہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا، اس نے اب داڑھی بھی مونڈ دی، اس نے اب سچ بولنا بھی چھوڑ دیا، لوگوں سے لگڑتا جگڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانتیں کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے نے، تبلیغ نے اور علماء نے ان کو اچھی تربیت نہیں دی ہے۔ لہذا اگر تبلیغ اچھی چیز ہوتی، مدرسہ اچھی جگہ ہوتی، اور دین کی فلاں محنت اچھی ہوتی، تو فلاں نے بھی تو کیا ہے، وہ کیوں اس طرح سے خراب ہے؟ تو لہٰذا وہ دین کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس محنت کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے، مدرسے کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو پھر کوئی اس سے جب بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے کیا بات کرتے ہو، میں تو مدرسہ پڑھ کے آیا ہوں، مجھے معلوم ہے مدرسہ، تو اب مجھے تم کیا سمجھاتے ہو؟ تو یہ خود بھی دین کو چھوڑ دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے بھی، خاندان والوں کے لیے بھی، دیگر مسلمانوں کے لیے بھی وہ دین کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا، اور
فرمایا کہ دیکھو کافر تمہارے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کریں گے اپنے دین سے تم کو گردشتہ کرنے کے لیے، لیکن تم نے ان کی بات کو ماننا نہیں ہے اور ان کی سازشوں کا شکار نہیں ہونا ہے، اپنے دین کے ساتھ تم نے جوڑے رہنا ہے، اور یہ بھی اللہ کا جس پر فضل ہوگا وہ اپنے دین کے ساتھ جوڑا رہے گا، اور جس پر سے اللہ کا فضل اٹھ جائے گا، اللہ اس سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دنیا بھر کے انسان جمع ہو جائے، کسی انسان کو ہدایت دینا چاہے، اللہ ارادہ نہ کرے تو ہدایت نہیں دے سکتے، اور سب کو جمع ہو جائے کسی کو گمراہ کرنے کی، اور اللہ نے گمراہی کرنے کا ارادہ نہ کیا ہو تو پھر وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اسباب انسان پیدا کرتا ہے اور اسباب پر اللہ نتائج کو مرتب کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ من والہ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی قدر نصیب فرمائے، دین کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس پر چلنے کی اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق سب کو نصیب فرما دے۔ اور پھر جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات بھی اللہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے کی، گناہوں سے توبہ کر لینے کی، یہ دو جگہ ہیں کہ جب انسان پر عذاب آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو بھی اللہ عذاب کو ہٹا لیتے ہیں، اور یہ عذاب آ رہا ہوتا ہے اور لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کو راضی کر دیتے ہیں، منا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، اور ہماری مسجدیں اور ہمارے مدرسے اور یہ ہماری جو دینی محنتیں رک گئی ہے تو یہ اللہ کے عذاب کو مزید دعوت دینے کا باعث بن رہی ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر ہے اللہ پاک ناراض نہیں ہوتے، یعنی اللہ کی رحمت غالب ہے، لیکن جب ناراض ہوتے ہیں تو بہت شدید ناراض ہوتے ہیں۔ جب زمین والوں کے اعمال دیکھتے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ تجاوز انہوں نے کر لیا تو اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان انسانوں کو اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے اور میں ان انسانوں کو سزا دوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب فرشتے غصے میں آتے ہیں تو فرشتے بھی اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے لگتے ہیں، پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس لیے کہ گناہ انسانوں نے کیے اور اب تک وہ اسی طرح سے گناہوں میں مشغول ہے، تو اللہ عذاب دینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور پھر زمین والوں کو جب اللہ دیکھتے ہیں کہ میں ان کو سزا دوں تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اللہ کو قرآن ہوتا ہے اور وہ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے وہ صبح سے لے کر شام تک میرے کلام کو ہاتھ میں لے کر اس کو پڑھتے ہیں تو پھر مجھے حیا آتی ہے کہ پھر میں ان لوگوں کو سزا دوں، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ غصہ سزا دینے کا ارادہ اللہ جل شانہ من والہ تر کر دیتے ہیں۔ وہ اعمال رک گئے جو اعمال قیامت کو دور کرتے تھے، وہ اعمال رک گئے جو اللہ کے غصے کو، ناراضگی کو دور کرتے تھے اور اللہ کو مناتے تھے، اللہ جل شانہ من والہ مان جاتے تھے، وہ اعمال، ان اعمال کے اوپر پابندی لگ رہی ہے اور ان اعمال سے مسلمان غیر شعوری طور پر بھی دور ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ جل شانہ من والہ ہم اور آپ کو سرخروئی نصیب فرمائے، اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق مجھے اور آپ سب کو اللہ جل شانہ من والہ نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم إنا نسألك بركة في العمر وصحة في البدن وراحة في المعيشة ووسعة في الرزق وزيادة في العلم وجودة في الذهن والثبات على الإيمان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لعصاتنا واهد ضالتنا واشف مرضانا وأد ديوننا واقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا بذنوبنا شرارنا اللهم عافنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية وصلى الله تعالى